अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम मुखातिबा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद खान। आज का जो हमारा गेस्ट है वो एक यूथ पॉलिटिशियन है, एक यंग पॉलिटिशियन है। यूथ एम्पावरमेंट में ये सिर्फ ये नहीं आता कि आप सिर्फ नौकरी करें, इसमें ये भी है कि आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लें, समाजी कामों में भी हिस्सा लें। तो हमारे साथ जो आज का पॉलिटिशियन है वो एक यंग पॉलिटिशियन है, इससे बातें करने में खासा मज़ा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना शो। सबसे पहले वेलकम हमारे शो में। आपका भी बहुत शुक्रिया खान भाई, बहुत शुक्रिया। हमारा जो गेस्ट है इनका नाम है ताहिर अली सानी साहब। आप हल्का 2 से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या ब्यूरोक्रेटिक है या फिर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। सेकेंडली, आप जैसे यंग मीडिया पर्सन जो इस फील्ड में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक फ़ख्र है। गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए आप एक स्कोप पैदा कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात मेरे प्रोफेशनल कैरियर की है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को एज ए प्रोफेशनल कैरियर मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल पॉलिटिक्स हो। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरे ख़ानदान में से कोई सियासत में अब तक हिस्सा ले चुके हैं, तो सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, तो एजुकेशन आपने कहाँ तक? जी, मेरी एजुकेशन मास्टर्स है, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स की हुई है कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि एज अ यंग एंड इमर्जिंग पॉलिटिशियन इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो आपने फैसला किया है, तो इसके पीछे क्या राज है? किसी ने आपको उकसाया या आपको ऑफर किया कि आप आ जाएं? देखें खान भाई, आप देखें कि इंसान जैसे जैसे ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ता जाता है, उसके सामने नए चैलेंजेस आते जाते हैं। तो हमारे सिनेरियो में, जिस तरह मेरा हल्का है, वहाँ के सिनेरियो में अगर हम चीज़ों को फील करते हैं, एज ए यूथ हम चीज़ों को फील करते हैं, तो वही चीज़ें हम आगे एब्जॉर्ब करके वही चीज़ जो है हम शो कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये जो एक सिलसिला था, ये काफ़ी, जो मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही कोशिश के बाद, एक बहुत ही काविश के बाद अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इनलाइटमेंट आई कि मैं अवाम के लिए कुछ करूँ, अवाम के लिए खिदमत करूँ। तो इससे पहले भी मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमत करता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि एज ए इंडिविजुअल हम कुछ नहीं कर सकते, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारी कलेक्टिव एफर्ट ना हो। तो कलेक्टिव एफर्ट के लिए मुख्तलिफ मीन्स सोर्स होते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो हमें इन कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ लेके जाएगी। आपने अभी कहा कि आपने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है जी, तो क्या आप जिक्र करना चाहेंगे कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये है कि हम अपने तौर पर ख़ुद को कुछ बड़ा साबित नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि अपना नज़रिया रखते हैं। एक नज़रियाती पॉलिटिशियन के तौर पे मैं आना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा जो नज़रिया है इस पूरे सीन के बिहाइंड, वो ये है कि एक इनफरादी जो फ़र्द है माशरे में, उसकी तरक्की वो तरक्की नहीं है जब तक कि माशरे के तमाम अफराद अपने पाँव पर मुस्तहकम ना हो। तो कलेक्टिव एफर्ट्स की मैंने बात की कि कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए, कलेक्टिव वर्क होना चाहिए, जिससे हम आगे आ सकें। ठीक, तो अभी आपने कहा कि आपका एक नज़रिया है, तो आप सियासत में भी आप नज़रियाती सियासत ही करना चाहते हैं या फिर टिकट लेकर सियासत हुकूमत बनाओ, या जो फेडरल पार्टी की तरफ अमूमन यहाँ पर होता रहता है कि फेडरल पार्टी की जो टिकट हासिल करके यहाँ पर इलेक्शन जीता या कंटेस्ट किया जाता है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है जो पार्टी टिकट्स की तरफ की? क्या आप उसकी तरफ जाएंगे फेडरल की तरफ की मुझे PTI की टिकट मिले, क्योंकि यहाँ पर PTI की हुकूमत है, तो उनकी तरफ जाएंगे कि या फिर किसी मजहबी पार्टी की तरफ उनकी तरफ से कोई टिकट मिले या इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यकीनन हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन लड़े, मेरे जैसे यूथ की, खुसूसन मेरे हल्के से। मेरे हल्के के अलावा बल्तिस्तान के भी मैंने देखा तमाम यूथ की ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। सेकेंडली ये है कि आप देखें कि पार्टी, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से ऑफर्स भी हैं। क्यों? जब आप काम करना चाह रहे होते हैं, यूथ हमारा जो है काफ़ी डिप्रेस है, क्योंकि लास्ट टाइम किसी भी पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया। तो एज ए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे भी मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और इसके साथ साथ पार्टीज़ की भी मुझे ऑफ़र है। वो इंशाल्लाह मैं अपने आबाई हल्के में वहाँ जाके बढ़ूँगी, मशावरत के बाद इसको मैं सब के सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा कि मैं आज़ाद लड़ूँगा या किसी पार्टी से।
ٹھیک، مطلب آپ اپنے بڑوں سے ہی مشورہ؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے اپنے حلقے میں حلقہ نمبر 2 میں کوئی 16 کینڈیڈیٹس ہیں. جی. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا جو پہلے جو نمائندہ ان کے ہم کام کرتے تھے جو سلیکٹ ہوا تھا وہاں سلیکٹ ہوا تھا تو ان کی کوئی ناقص کارکردگی رہی جس کے بیس پر اتنے سارے کینڈیڈیٹس ابھرے ہیں اس سال؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ میرے حلقے اگر میں آپ کے چینل کے تھرو کیونکہ یہ پورا بلتستان دیکھ رہا ہے تو پورا گلگت بلتستان دیکھ رہا ہے لیکن اوور آل اس وقت ہم فوکس کریں بلتستان ریجن کو تو میری یہ باتیں ہمارے تمام اس حلقوں سے ریلیونٹ کرتی ہیں. میرے حلقے کے جو مسائل ہیں آپ دیکھیں مین ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن. اب آپ دیکھیں میرے حلقے کا سب سے آخری گاؤں فرنو ہے سب سے زیادہ آبادی والا. وہاں اتنے زیادہ لوگ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں نہ ان کے پاس ایجوکیشن کی کوالٹی ہے نہ ان کے پاس ہیلتھ کی کوئی سہولیات ہے. اب آپ دیکھیں وہاں کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کا کوئی عزیز کوئی تکلیف وغیرہ اس کو ہو جاتی ہے بیماری وغیرہ آ جاتی ہے تو وہ وہاں سے کراچی کے کونے تک جاتا ہے. کس طرح جاتا ہے؟ آپ دیکھیں وہاں نہ ایک ایمبولینس ہے جس میں وہ اپنے کسی عزیز کو وہاں ایمبولینس میں رکھ کے اسکردو تک لا سکے یا خپلو تک لا سکے. اگر خپلو تک لائیں گے تو وہاں بھی ایک DHQ ہے آپ نے سنا ہوگا اس کا وہ بھی بالکل اندر سے خالی ہے اس کے اندر کوئی اکوپمنٹس نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اب یوتھ چاہتے ہیں کہ وہ لاسٹ ٹائم جتنے بھی پولیٹیشین آئے انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بالکل ہی کام نہیں کیا. ان کی کوئی ترجیحی بنیادوں پر کام نہیں ہوا. آپ کیا کہیں گے کہ کام ہی نہیں ہوا یا پھر ترجیحی کام؟ سر دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی سوچ نہیں تھی ان کا کوئی منشور نہیں تھا. ان کو صرف ان کاموں سے فرصت نہیں ملی کہ انہوں نے کنٹریکٹرز جو ہے انہوں نے بلڈ اپ کرنے کنٹریکٹرز بنانے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ان کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا ہماری سوسائٹی کے لیے. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایجوکیشن میں انہوں نے فار ایگزامپل اسکول کے اپروول دے دیے. مڈل اسکول تھا ان کو انہوں نے ہائی اسکول بنا تو دیا کنٹریکٹر کو کنٹریکٹ مل گیا اس نے بنا تو دیا لیکن وہ اسکول اپروو نہیں ہوا ان رجسٹرڈ اسکول رہا جس کی وجہ سے وہاں ٹیچر کی شارٹیج ہے. اب میرے حلقے میں ایک بچہ بچی ہو وہ سائنس ٹیچر کے لیے ترس ہے. آپ مجھے بتائیں اتنے زیادہ سائنسدان ہم نے پیدا کر دیے ہیں کہ آرٹس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. جب آپ کے پاس کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے آپ کے پاس ایجوکیشن میں ڈائیورسٹی نہیں ہے تو ایجوکیشن پالیسیز کون بنا رہے ہیں؟ تو لاسٹ ٹائم کی حکومت نے کیا کیا اس سے پہلے کی کیا کیا؟ یوتھ تنگ آ چکے ہیں نوجوان تنگ آ چکے ہیں. ہم نظریاتی ہم ترقی چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ترقی تو ہر کوئی چاہتا ہے. آپ کس ادارے میں پسند کریں گے کہ میں اس میں ترجیحی بنیادوں پر کام کروں؟ ایجوکیشن پہ انفراسٹرکچر پہ ہیلتھ پہ؟ ظاہر سی بات ہے 5 سال کا اتنا کوئی طویل ٹائم تو نہیں ہوتا اتنا کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا 5 سال کہ آپ سارے اداروں کو ایک ساتھ ایک کر چلیں اور سب کو ایکولی آپ اس کو ڈیولپ کریں. تو آپ کا زیادہ فوکس کس ادارے پہ ہوگا؟ ایجوکیشن پہ ہوگا ہیلتھ پہ ہوگا انفراسٹرکچر پہ ہوگا کس پہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہیلتھ پہ ہوگا. کیوں آپ دیکھیں میرا بھی کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز ہو. ایمبولینس ہو ہر گاؤں کے ہر 2 گاؤں کے بیچ میں ایک ایمبولینس ہو جو اس کو لے کے آئے مین ہاسپٹل تک. مین ہاسپٹل میں ڈاکٹرس ہوں. تو میری فرسٹ پریورٹی ہوگی کہ میرے حلقے میں میرے بلتستان میں جو بھی بندہ بیمار ہو مختلف اس کو پریشانی ہو سب سے پہلے اپنے ہی علاقے میں اس کے مسائل حل ہو ترجیحی بنا. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ پہ کام کریں. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں دوبارہ اپنے موضوع پہ آتے ہیں. پھر اگر 16 کینڈیڈیٹس ہیں کسی کی طرف سے آپ کو آفر آئے کہ ہم کوئی کولیشن بنائیں گے آپ مثال بیٹھ جائے ہم آپ کو کسی نہ کسی شیپ میں آپ کو ہم ایک کوئی برابر کر لیں گے تو آپ کیا آفر قبول کریں گے یا پھر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا مکمل آپ نے ارادہ کیا ہوا؟ ہاں بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایک زمانہ کھا کے آئے ایک زمانہ ہم دیکھ کے آئے ہم ظلم زیادتیاں سہ کے آئے. ہم وہ دور بھی دیکھ کے آئے جب ہمارے اسکولوں میں ٹیچرس نہیں ہوتے تھے. ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں ٹیچرس کے لیے ترستے تھے اور ٹیچرس ہمارے اسلام آباد میں ہیں کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے کوئی کہاں. سیکنڈلی ہیلتھ میں آپ دیکھیں وہ زمانہ ہم دیکھ کے آئے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرس نہیں ہے گائنولوجسٹ نہیں ہے ہمارے پاس سرجن نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی زندگی ہے اگر وہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی چیزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. سیکنڈلی اگر کوئی کہتا ہے کہ آئیں کولیجن بناتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اگر ان کے موٹو اچھے ہوئے تو مل کے چلیں گے لیکن یہ نہیں کہ میں الیکشن سے ہٹ جاؤں گا. میں کانٹیسٹ کروں گا لڑنا ہے. ہم نظریہ لے کے آئیں کولیکٹیو سوچ لے کے آئیں سب کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ حلقے کو اور انشاءاللہ بلتستان کو آگے لے کے. ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایک ینگ پولیٹیشین ہیں اور آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹو ارلی ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں؟ سر یہ جو کوشچن ہے آپ نے جو پوچھا ہے بہت پیارا کوشچن ہے. ہمارے اکثر لوگ یہی کوشچن پوچھتے ہیں. دیکھیں ہمارا
جو میرا جو حلقہ ہے اس میں لاسٹ گاؤں میں کھڑ ہوں، جس کی میں نے آپ کو مثال دی، سب سے پسماندہ گاؤں میں کھڑ ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اتنے ہمارے لوگ سیاسی طور پہ باشعور ہیں. تو اب میری ایج ہو رہی ہے، میری 30 ہو رہی ہے، 30 کے قریب ہو رہی ہے. اب لوگ مجھے ینگ سمجھیں یا بالکل اس سے بھی ینگ سمجھیں، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں نے اپنا نظریہ، میں نے اپنی سوچ، ویژن، انشاءاللہ ہم یوتھ کے لیے کام کریں گے، یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کریں گے، اچھا وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں گے، انشاءاللہ ان سب کے اوپر ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے. چلے آپ یہ بتائیں کہ پبلک سے آپ کی کتنی ایکسپیکٹیشن ہے، پبلک کتنا سپورٹ کرے گی آپ کو؟ انشاءاللہ پبلک سے 100% امید ہے ہمیں. پبلک چینج چاہتی ہے، پبلک اصل تبدیلی چاہتی ہے، پبلک یوتھ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، پبلک یوتھ کے ساتھ ہے، پبلک نئی سوچ کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ تمام جو میں نے آپ کو بتایا پرابلمس پبلک فیس کرتی ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی بہت سارے پرابلمس ہیں ہمارے پبلک فیس کرتے آئی ہے. تو انشاءاللہ ان سب کو حل کریں گے. تو اگر بالفرض اگر پبلک آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ نہ اترے، آپ کو ووٹ نہ دے اور آپ کامیاب نہ ہو سکے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، کیا آپ کا رسپانس ہوگا، آپ کیا کریں گے آگے؟ کیا آپ سوشل ایکٹیویٹیز بھی چھوڑ دیں گے یا پھر آپ کیری کریں گے اسی کو؟ سر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل ایکٹیویٹیز آپ نے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا تو میں بتانے سے رہ گیا. آپ دیکھیں میں اپنے ایک ایسے معاشرے سے اٹھ کے آیا ہوں جہاں پہ جب یوتھ کوئی کھڑا ہو کے میٹنگ میں بات کرتا تھا تو لوگ اسے بات کرنے سے روکتے تھے کہ بڑوں کے بیچ میں بات نہ کریں، ہم آئیڈیاز دیتے تھے. تو انشاءاللہ اس معاشرے سے ہم اٹھ کے اس میں ہم نے کام کیا ہے. ملٹی ریسورس ہم نے ہاؤس بنائے ہیں، ملٹی پرپز ہاؤس بنائے ہیں. تو 3-4 کروڑ کا کام الحمدللہ اپنی کمیونٹی سے کر کے آئے. میں اپنے گاؤں سے 3-4 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کر کے آیا ہوں. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ لوگ سپورٹ کریں گے، لوگ کریں گے. مجھے کام کا آئیڈیا ہے کہ میں نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے. جب آپ کی نیت ہو ڈیلیور کرنا ہے تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. آگے دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہلکے کو آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک. آپ نے کہا کہ ملٹی ہاؤس کو آپ نے کنسٹرکٹ کیا اور باقی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، تو کیا آپ اسی کے بلبوتے پر الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے اندر کوئی لیڈرشپ اسکلز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں الیکشن لڑوں؟ سر یہ اس میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ اسٹرگل کرنے کے بعد وہ ایک اس اسٹیج پہ آتا ہے کہ وہاں سے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس کو ہم ایز اے پلیٹ فارم لے رہے ہیں. یہ جو نمائندے ہمارے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا ایجوکیشن میں بھی نہیں ہے، ہیلتھ میں بھی نہیں ہے. ہیلتھ میں آپ دیکھیں بہت ہم کام کر سکتے ہیں، بہت امپروو کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کوئی ٹیکنیکل کالج، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آپ مجھے دکھا دیں بلتستان میں، آپ مجھے دکھا دیں کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کوئی آپ کام مجھے دکھا دیں. ہمارے لیڈر کسی کی ایسی سوچ ہو، کوئی ہمارے یہاں پہ بھی ہو، فری لانسنگ ہو، آپ مجھے وہ دکھا دیں کہ نوجوان اپنے پاؤں پہ مستحکم ہو، انٹرنیٹ کی سہولیات بہتر ہو. آج ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے لیے ترس رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر بڑے بڑے دعوے تو ہر پولیٹیشین نے اپنے ٹائم پہ کیا ہے. ٹھیک. آپ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی چینج لائے یہاں پر. ٹھیک. آپ انٹرنیٹ ایکسیس ہر کسی کے لیے ایزی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر فری لانسنگ ہو. جی. تو کیا اگر آپ بعد میں اپنے جو وعدے ہیں اس پہ نہ اتر سکیں تو پھر ہم کیا کہیں آپ کو؟ دیکھیں خان بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک جو ٹینیور تھا اپنی لائف کا وہ کلیئر کر کے آ چکے ہیں. مختلف ہرڈلس وغیرہ بھی ہم نے دیکھی ہیں. ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھا کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں تھا. لیکن آج الحمدللہ اگر لوگ میرے بارے میں ریسرچ کریں گے، میری ہسٹری کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو میں کلیئر ہوں. اسی بیسس پہ جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. ہم پازیٹیو ڈیلیور کریں گے اور انشاءاللہ حلقے کو اور بلتستان کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے ابھی یہاں پر الیکشن لڑنا، اپنے لوگوں میں کھڑے ہونا شاید وہ اتنا مشکل نہ ہو جتنا مشکل اسمبلی میں اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا ہو، جو کہ اکثر لوگ شاید 5 سال میں بہت کم کرتے ہوں. اور اسمبلی میں بہت کم میں نے سنا ہے کہ مولانا اس بندے نے اپنے حلقے کی نمائندگی صحیح سے کی ہے. اگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنے آپ کو، اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کر سکیں گے ان لوگوں کے سامنے جو آپ سے بہت سال زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہوں، بہت گنا زیادہ آپ ان سے، وہ لوگ آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہوں، ان کے بیچ میں بولنا کیا اتنا آسان لگتا ہے آپ کو؟ کسی کو اپوز کرنا، کسی کے حق میں بولنا؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اسی کو سپورٹ کریں گے، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی سوچ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. میرے حلقے میں معذور افراد ہیں، ڈسیبل پرسن، آ کے اگر آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، جتنے بھی آپ XYZ جتنے بھی دیتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ دے کے جاتے ہیں. لیکن ایک لیڈر کا کام، اگر ایک یوتھ میں سوچوں، یہ نہیں ہے. میرا کام ہے میں ان کے لیے
مواقع پیدا کروں, ان کو انگیج کروں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے طور پہ وہ کمائیں پیسے, اپنے طور پہ وہ چھوٹے موٹے بزنس کریں, مختلف ہم آئیڈیاز ڈیولپ کریں, ان کو ایکٹیویٹیز میں پھنسائیں تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ پریشر نہ لیں کہ یار میں ڈسیبل ہوں, میرے یہ پرابلمس ہیں, میں کمیونٹی کے اوپر بوجھ ہوں. تو ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اسمبلی میں موقع ملے گا تو ہم اپنے حق حقوق کا دفاع کھل کے کریں گے. انشاءاللہ عوام بھی دیکھے گی, نوجوان بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ گلگت بلتستان کا ہر بندہ دیکھے گا. اچھا, اور جی بی کے ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کتنا بہتر ہے, اس میں کیا خامیاں ہیں, اور کیا آپ اس کو کتنا بہتر بنا سکیں گے؟ سر دیکھیں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیا. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہماری جی بی کی ایجوکیشن پالیسی کون بناتا ہے. آپ دیکھیں, ہم نے میرے حلقے کی جو میں بات کروں وہی اوور آل ہمارے پورے بلتستان لیول کی بات ہے کہ ہم نے سائنٹسٹ پیدا کر دیے. آپ کے اسکولوں میں آرٹس نہیں پڑھایا جا رہا ہے, آپ سائنٹسٹ پیدا کریں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے میٹرک میں کم مارکس لیتے ہیں, پھر آگے ان کو کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, ان کو سوچ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اسی پہ ان کا کیریئر رہ جاتا ہے. تو ایک جو ہمارا ٹینیور گزرا ہے جو نوجوانوں کا, وہ اسی میں پھنس کے رہ گیا. سیکنڈلی جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ آپ دیکھیں بالکل ہی, میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن پالیسی ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کتنے میرے حلقے میں آپ خود ریسرچ کریں کہ ان اپروڈ ان رجسٹرڈ اسکول ہیں اور کتنے رجسٹرڈ اسکول ہیں. میرے عوام بھی بہت سیدھے سادھے ہیں, کوئی آ جاتا ہے, نمائندہ آتا ہے تو کہتے ہیں پلیز آپ ہمارے مڈل اسکول ہائی کر دیں, ہائی کو آپ ہائر سیکنڈری کر دیں, اور وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. نمائندے بھی, چلے مجھے ووٹ مل جائے گا میں اس کو کر دیتا ہوں, کوئی مشکل نہیں, اپروو کرنا کرا دیتے ہیں وہ جا کے. لیکن انہوں نے کر دیا کنٹریکٹرز کو خوش, ٹھیک ہے. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ سوسائٹی کو ہوا, کیونکہ وہاں ٹیچرس نہیں ہیں, وہاں پورا اسٹاف نہیں ہے, تو کیسے کوالٹی ایجوکیشن ہو؟ ٹھیک ہو گیا. چلے آپ یہ بتائیں کہ جی بی میں ایک پیسے سے ووٹ خریدنے کا کلچر, کسی بڑے کے ذریعے سے اس کے پورے فیملی کا ووٹ خریدنے کا کلچر, یہ عام ہے. اور چھوٹا موٹا کام کر کے کوئی کسی کو کہیں پلاٹ الاٹ کر دیا, کہیں کسی کو کوئی بزنس کا موقع دے دیا, تو اس طرح کے ذریعوں سے بہت سے ووٹ بٹورے جاتے ہیں. جی, تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایشو ہے, کیا آپ اس کا سہارا لیں گے؟ ہاں بھائی بالکل, یہاں پہ یہ مینس جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. بالکل ایگری کرتا ہوں, ہم خود لاسٹ ٹائم سے اس میں ان ہیں, سیاست میں ان ہیں, لیکن ابھی ہم نے پروفیشنلی اس کو سٹارٹ کیا ہے, پرنسپل پالیٹکس کو سٹارٹ کیا. یوتھ کو انشاءاللہ ایک نئی ڈائریکشن دیں گے, ڈائمنشن ہوگی ہمارے پاس, ہر چیز ہوگی, ہم یوتھ کو لے کے ہر چیز کلیئر کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ پرانے جتنے بھی ہمارے جو کام ہوئے ہیں, جو ہوئے وہ ایک پلاننگ کے تحت نہیں ہوئے, وہ ایک پراپر پروجیکشن نہیں ہوئی. مجھے تو کہیں سے بھی کوئی کسی بھی حکومت کا کوئی کام نہیں نظر آتا. ایز اے یوتھ جو بھی کرنا ہے وہ یوتھ میں کر دیں, انشاءاللہ یوتھ اس قابل. سر, حکومت میں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن میں تھوڑا کام کریں, تاکہ آپ حکومت کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو سمجھیں, تاکہ حکومت کے جو کام ہیں کس طرح کرنے ہیں, کس سے کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں وہ جانیں. اور باقی اپنے ایک اپوزیشن لیڈر بھی اپنے حقیقی لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آج سے پہلے تو آپ نے شاید اپوزیشن کا کوئی رول ادا نہیں کیا ہوگا, تو آپ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ کر پائیں گے حکومتی کام؟ انشاءاللہ بالکل کریں گے. آج کے بعد میں کہتا ہوں کہ حلقہ نمبر 2 کے عوام آپ مجھ سے امید رکھیں, یہ میں آپ کا نمائندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حلقے میں حاضر ہوں گا, اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. ہم یوتھ اٹھے اسی لیے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کلیئر کریں. سر یہ بات تو ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے نا کہ آپ نے اپوزیشن کا کوئی رول ادا نہیں کیا, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حکومت کا کام کروں گا, حکومت کے بینچ میں آ کے میں کام کروں گا, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے کبھی اپوزیشن کا کام ہی نہیں کیا؟ انشاءاللہ خان بھائی آپ دیکھیں, آج سے پہلے آپ کو کوئی اپوزیشن یہاں پہ نظر ہی نہیں ہے. ایون کہ اسمبلی میں بھی ہمارے کسی گلگت بلتستان کے یوتھ کو کوئی اپوزیشن نظر نہیں ہے. اپوزیشن نظر آئی ہے لاسٹ ٹائم الیکشن کے وقت, الیکشن جب اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے اس وقت آپ کو اپوزیشن نظر آئی ہے, اپوزیشن کا ایک رول ایک فیس نظر آئے. انشاءاللہ یہی چیزیں یوتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ اوپر آئے, ان چیزوں پر ڈسکس ہو, ڈائیلاگ ہو, اپوزیشن اسٹرانگ ہو, تاکہ جو اگلا بندہ الیکٹ ہو کے جائے وہ مجبور ہو جائے کہ وہ کام کرے, وہ ڈیلیور کرے. ٹھیک, تو یوتھ کے لیے کوئی اس سے مزید بھی کوئی پیغام ہے یا پھر یہی حتمی ہے؟ یوتھ کے لیے بھی انشاءاللہ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ اٹھیں, ہم نے اپنے جی بی کو سنبھالنا ہے, ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے.
تو میں یوتھ کے لیے ایک شعر بھی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. جلال و آتش بر کے شب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر, تو انقلاب کی عمود کا انتظار نہ کر, اٹھ تو بھی انقلاب پیدا کر. تو اٹھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی 16 کی جگہ پہ 32 کینڈیڈیٹ اٹھے اور آپ کے کوئی پیچیدگی پیدا ہو, سر آپ کے شعر سے متاثر ہو. خان بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کینڈیڈیٹ کھڑے رہیں. میں نے تو آپ کو کلیئر کر دیا, عوام کو کلیئر کر دیا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, ہم نے کانٹیسٹ کرنا ہے. ہم اتنے ساری اذیتیں یہ سہ کے آئے ہیں, اب اور برداشت نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ یوتھ اوپر آئے گی, یوتھ علاقے کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ. لاسٹ میں آپ 2 جملوں میں بتا دیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں. دیکھیں عوام سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تنگ گاما سی لاسٹ ٹائم نتی نمائندہ گاما لفتا سی ناتا سی دی اذیت گاما برداشت پہ سی نہ نتی سے کا میڈیکل فیسلٹیز میں, نتی سے کا گائنالوجسٹ میں, نتی سے کا سرجن میں, نتی سے کا ادویات تک میں, نتی سے کا ایمبولینس چکسا میں, ٹھیک ہے میں جو. اور تعلیم میں آپ دیکھیں نتی سے کا ٹیچر میں, سائنس ٹیچر میں, نتی سے کا نتی گام میں فوکس کو سائنس ٹیچر, اسکول گنے نو ٹیچر اسٹرینتھ میں, انفراسٹرکچر حوالے کا میں. تو دی گاما یوتھ سے عرصے سے جب نہیں ہوا تو آگے آپ ان سے کیسے امید لگائیں گے کہ وہ کریں گے. تو نئے فیس کو دیں, نئے فیس کو موقع دیں, اپنے ضمیر کا فیصلہ آپ لوگ خود کریں, ضمیر کا ووٹ دیں. میں عوام سے اسپیشل ریکویسٹ ہوں گا سے 2 بات کہ آپ لوگ اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں اور ینگ جنریشن کو موقع دیں کہ اوپر آئے, اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. ہم نے کرنا ہے, ہم نے بدلنا ہے, انشاءاللہ ہم نے سب کو آگے لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ طاہر بھائی. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے اگلے پروگرام کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.